पाकिस्तान में हर साल बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आता है। बलूचिस्तान में बारिशों सैलाब से तबाही 21 डैम्स टूट गए। The flooding has damaged more than 46,000 houses and has also left thousands homeless and stranded in remote villages. KPK समेत बलूचिस्तान में सैलाब आना तो खैर मुकद्दर बन चुका है और ये सैलाब शायद अगले कई बरसों तक आता भी रहेगा। क्यों? कोई डैम नहीं है। दूसरी जानिब ये बेबहा पानी अपने साथ कई कहानियां भी ले आता है, कई हीरो भी प्रोड्यूस कर जाता है। इस साल भी सोशल मीडिया पर आपने वो फुटेज जरूर देखी होगी जिसमें एक शख्स गाड़ी में सवार अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। गाड़ी पानी के बीचों बीच थी, किनारे पर खड़े लोग देख रहे थे और बेबस थे, कोई मदद नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक नौजवान को ख्याल आया, वो घर गया, क्रेन ली, वापस आया और उन कार में मौजूद अफराद को बचाने की कोशिश की और बचा भी लिए कामयाबी से। अब वो बलूचिस्तान का नौजवान ये नहीं जानता था कि इस कार के अंदर सवार अफराद पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, KP से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंधी हैं या फिर बलोच हैं या फिर मसलक किस से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने इस बात से बालातर होकर उन तमाम लोगों की जान बचाई। 2022 का सैलाब याद है आपको, जब तकरीबन KPK और बलूचिस्तान पानी में डूब चुका था। आए तब की कहानी सुनाता हूँ आपको। 2022 की ये बात है, मैं अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टडी रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था। फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो सामने आई जिसमें एक नौजवान कई लोगों को पनाह देते हुए उनसे एक वादा ले रहा होता है। जब हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी तब उनको पनाह देते हुए उनसे एक वादा लेता है। वो वादा बड़ा खूबसूरत था। हम लोग यहाँ सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं। ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर भी हमने 2 वादे इनसे ले रहे हैं। पहला वादा ये है कि ये लोग जिस स्कूल में रह रहे हैं उस स्कूल को साफ़ सुथरा रखेंगे और इसके अलावा जो दूसरा वादा है कि इनके बच्चे पहले ही स्कूल पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा है कि आप दूसरा वादा ये करें कि अपने बच्चों को सख्ती से स्कूल भेजेंगे और बिल्कुल वो गैर हाजिरी नहीं करेंगे और आप उनका जो है वो रिजल्ट कार्ड वगैरह लेते रहेंगे ताकि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पास रखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, साफ़ सुथरा रखें। जब तक आप अपने बच्चों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं आप तमाम लोगों को पनाह दूंगा, लेकिन आप लोग मुझसे एक वादा कीजिए, सैलाब गुजर जाने के बाद अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजेंगे। ये वादा इतना खूबसूरत था। गोस्टबम्प टर्म नाम सुनी है आपने? जी, यकीनन वही हुआ था मेरे साथ। उसी स्टडी रूम में बलूचिस्तान के कुछ नौजवान भी मुताला करते थे और मेरे गहरे दोस्त भी थे, जिनमें वाहिद दिनारी और एहसान लशारी सरफरिस्त थे। अगले रोज मैंने उनसे पूछा, उनको वीडियो भी दिखाई। मैंने उनसे पूछा अब्दुल्ला बलोच कौन है, तो ताजीमन कहने लगे उस्ताद अब्दुल्ला बलोच। मैंने कहा उस्ताद अब्दुल्ला बलोच? कहते हैं अगर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उस्ताद अब्दुल्ला बलोच की मरहून मिन्नत है। हम समेत कई ऐसे पौधे हैं जिनको अब्दुल्ला बलोच ने परवान चढ़ाया। आज एहसान लशारी इंस्पेक्टर बलूचिस्तान पुलिस और वाहिद दिनारी ASP हैं। अब्दुल्ला बलोच का एक अज़म है, वो चाहते हैं कि उनके ज़िले का हर एक बच्चा पढ़ लिख जाए। ना सिर्फ ज़िला बल्कि बलूचिस्तान का हर एक बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता हो। इसे खुशकिस्मती कहिए या इत्तेफाक, अब्दुल्ला बलोच का उसी साल लाहौर आना हुआ। मैंने कॉल की, मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मुलाकात हुई तो ढेरों बातें हुई। कहने लगे पंजाब की तरक्की देखकर दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी तरह का हो। मैंने कहा आप लाहौर में बैठे हैं, अभी अपने साउथ पंजाब नहीं देखा, तो एक जोरदार कहका लगाया। खैर मैंने वजह जानी कि जब हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी, इस नफसा नफसी के आलम में भी, सैलाब के दौरान भी आप उनसे तालीम हासिल करने पर जोर दे रहे थे, उनसे वादा ले रहे थे कि सैलाब गुजर जाने के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। क्या वजह थी? तो फरते जज्बात में पहले तो आह भरी और कहने लगे कि तालीम ही वो हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। कहने लगे यहाँ पर सरकारी नौकरी हासिल करने को अहमियत नहीं मिलती, लेकिन बलूचिस्तान में एक सरकारी अफसर अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो पंजाब की बात कर रहे थे, मगर वहाँ पर कोई ऐसा मौका नहीं है। वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है। बलूचिस्तान की पसमानदगी देखकर दिल कुड़ता है। अब्दुल्ला बलोच खुद भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में 17 ग्रेड पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दिल में ख्वाहिश है, आंखों में जज्बा है और हिम्मत बेपनाह, और लगे हुए हैं पूरे बलूचिस्तान को पढ़ाने। मैंने पूछा अपने बच्चों को कायल कैसे करते हैं पढ़ाई के लिए, तो कहने लगे हर माह अपनी तनख्वाह में से जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे क्लास में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उनके लिए एक तकरीब रखता हूँ, उनको इनामों कराम से नवाजता हूँ ताकि दूसरे बच्चों में हसद पैदा हो और अगली बार वो भी स्कूल का रुख करें और पढ़ाई पर तवज्जो दें। यकीन करें आज अब्दुल्ला बलोच के ज़िला में जाएं
تو وہاں پر سکول جاتے بچوں سے اگر نام پوچھیں عبداللہ بلوچ تو ہر ایک بچہ ان کے نام سے آشنا ہوگا. مگر KPK میں وہ لڑکی جس نے خواتین کی تعلیم پر کام کرتے ہوئے نوبل پرائز جیتا, اگر کسی بچی سے اس کا نام پوچھا جائے تو شاید ہی کوئی لڑکی اس نام سے آشنا ہوگی. کہانی ایک انسنگ ہیرو کی تھی, سنانا بہت ضروری تھی, دیر ہو گئی لیکن خیر چلتا ہے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے عبداللہ بلوچ اور میرا تعلق ہے ضلع جعفر آباد بلوچستان سے. ہم بلوچستان میں ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں. ہم نوجوان بچے جو یونیورسٹی مطلب نوجوان بچوں کو یونیورسٹی اسکول اور کالج بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی سے آراستہ ہو, اپنے آپ کو کر سکیں اور ایک روشن مستقبل, روشن بلوچستان, روشن پاکستان بنا سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور وہاں پر جو شعور کی منزلیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, بہت ہی نیچے ہیں. تو وہاں تھاٹ بہت کم ہے, لوگ صحیح سوچ نہیں پاتے کیونکہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں خود آگے بڑھا, میں نے خود اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھایا, MPhil ایجوکیشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں کو آگے لے کر آئے, ان کو ہم نے ایجوکیٹ کیا, یونیورسٹی بھیجا, کالج بھیجا اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہے اور شعور پہ کام کرتے رہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ایجوکیشن پر, شعور پر, آگاہی پر بات نہیں کریں گے, اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا تاکہ وہ ترقی کی منزل طے کر سکے. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں, ہم ان کے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں, ان کے جو کوسچنز ہیں نا, ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, کنٹریبیوشن کرتے ہیں, مہم چلاتے ہیں, لوگوں سے کلیکشن لیتے ہیں اور بچوں کے ایڈمیشن کرواتے ہیں. یونیورسٹی والوں سے جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے اسکالرشپس لیتے ہیں. تو اس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو, بچیوں کو ہم یونیورسٹی, کالج, اسکول بھیج کر ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ جو مشکل ہمیں پیش آتی ہے ان بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے جنہوں نے ابھی بھی میٹرک کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد ان کو بہت ساری نوکریاں مل جائیں گی اور وہ روزگار میں آ جائیں گے. ویسے بھی بلوچستان میں ایک لڑکا جب 8ویں یا 9ویں کلاس تک پہنچ جاتا ہے نا تو بچے, تو والدین ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ اب کمانے کے لائق ہو گیا اور یہ کچھ کما کر لائے گا تو چولہا اور ہانڈی جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو ایسے بچوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب تک آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے, یونیورسٹی نہیں جائیں گے تو آپ شعور کی منزلیں طے نہیں کر سکتے اور جو زندگی جیسے آگے بڑھ رہی ہے نا اس میں اپنے لیے نئے راستے تلاش نہیں کر سکتے. تو ان کو سمجھانے میں اور مدد لینے میں, خدا پہ بھروسہ کرانے میں, اپنے آپ پر بلیو کرانے میں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, بہت زیادہ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو منانے کے لیے ہمیں ان سے کئی دفعہ ملنا پڑتا ہے, کبھی 2 دفعہ, کبھی 4 دفعہ, کبھی 10 دفعہ بھی ملنا پڑتا ہے. پھر جا کر ایک اسٹوڈنٹ قائل ہوتا ہے اور پھر یونیورسٹی کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے. میرا کلپ آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں میں وہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے اسکول بھیجیں کہ اس کے بدلے ہم انہیں راشن دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب سے نا بلوچستان بہت ڈیویسٹیٹ ہوا ہے, بہت تباہ ہوا ہے. تو ہمارے علاقے کے سارے لوگ جو ہے وہ تباہ ہوئے, ان کے گھر وغیرہ پانی میں بہہ گئے جس کی وجہ سے وہ ڈسپلیسڈ ہوئے. تو ان کو ہم اسکولوں میں لے گئے, جو کالجز تھے وہاں لے گئے, ہسپتالوں میں لے گئے اور وہاں پر جتنے بھی ہمیں سرکاری مکان ملے وہاں پر ہم نے ان کا سٹے کرایا, ان کو ریہیبلیٹ کیا. پھر مرحلہ آیا راشن دینے کا, ہم نے ان کو راشن دیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز دیں. تو پھر چونکہ یہ ساری ایفرٹس ہم کر رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ جو ساری ایفرٹس ہیں نا یہ بغیر کسی مقصد کی جا رہی ہیں, اس کو کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے لوگوں کو جمع کیا, ان کو بتایا کہ جی یہ جو ڈیواسٹیشن آئی ہوئی ہے اور یہ جو آپ ایک مصیبت سے گزر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوتا, آپ کی فیملی پڑھی لکھی ہوتی تو اتنی بڑی مصیبت سے آپ لوگ جلدی نکل جاتے اور اپنے مسائل خود حل کر لیتے. تو یہی احساس دلا کر ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو راشن دوں گا, بس یہ کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا, اپنے سارے بچوں کو اسکول بھیجنے کہ دوبارہ کبھی اگر سیلاب آیا یا کوئی آسمانی مصیبت آئی تو آپ اس پہ قابو پا لیں گے اور اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں گے. تو یہ کلپ بہت وائرل ہوا, امریکہ سے مجھے بہت ساری کالز آئیں, اپریسیشن آئی, کینیڈا سے ایک اپریسیشن آئی. لیکن حقیقت یہ کہ یہ ویڈیو اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں سے اپریسیشن سمیٹی جائے, یہ تو اس لیے تھا کہ لوگوں کے اندر جہاں میرا پیغام نہیں پہنچ رہا وہاں پیغام پہنچایا جا سکے. کیونکہ لوگ اس وقت فیس بک, واٹس ایپ اور سارے جو مینز آف ریسورسز تھے نا وہ یوز کر رہے تھے. تو میرا یہی مقصد تھا کہ سب تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر پڑھائیں گے تو اس آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. دنیا میں اور بھی بہت سارے چیلنجز آئیں گے لیکن جب تک ہم ابھی اویئر نہیں ہوں گے, ایجوکیشن پہ کام نہیں کریں گے تو ہم اس طرح کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں کر پائیں گے, نہ ہی سروائیو کر پائیں گے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ہم بہت سارے کالج, اسکول, یونیورسٹی کے بچوں کو بھیج رہے ہیں, ان کی انرولمنٹ کروا رہے ہیں. تو ذرا ہمیں فیسوں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے, ہمیں کمپنی چلانے کے لیے ایکسپینسز کی ضرورت پڑ رہی ہے, ہمیں بہت ساری اور مینز آف جو ریسورسز ہیں نا ان کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کوئی پولیٹیکل ونگ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا, نہ ہم کسی کی ول پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. ہم چند دوست ہیں, والنٹیئرز ہیں اور ہم اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی کنیکشن, کوئی تعلق نہیں ہے.
ہاں البتہ یہ ہے کہ جو لوکل سطح پہ جو لوگ ہیں وہ ہماری بھرپور مدد کر رہے ہیں، جیسے کہ ٹیچرز ہو گئے، لیکچرارز ہو گئے، ہیڈ ماسٹر ہو گئے، مل اونرز ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کاز کے لیے. ہم کسی کے کاز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے اور ہمارا کوئی سلوگن نہیں ہے، ہمارا صرف یہی سلوگن ہے کہ لوگ پڑھیں گے تو معاشرے میں شعور ڈیولپ ہوگا. تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بیرون ملک سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو خود چونکہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بہت سارے کولیگز ہیں جو میرے ساتھ پڑھے ہیں، تو وہ بھی مجھے کسی نہ کسی طور پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں کاپیاں بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی کتابیں بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں بچوں کی فیس میں مدد کر رہا ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اکثر ایسے لوگ ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ ہمیں اسکالرشپ لینے میں ہمارے بچوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں خدا کی فضل سے. تو انشاءاللہ اگر خدا کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے. راشن کے بدلے بچوں کو اسکول بھیجنے کا وعدہ، یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. مجھے خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ وعدہ میں نے کیسے لیا، لیکن یہ وعدہ لے لیا. بات دراصل یہ تھی کہ جب میں نے اپنے لوگوں کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا، ان کے مال مویشیوں کو ڈوبتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا، جب میں نے مصیبت میں لوگوں کو گھرے ہوئے دیکھا، جب ان کے مکانات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تو میرا دل ٹوٹ سا گیا. میں نے سوچا کہ کیوں ہم اس طرح ہمیشہ بہتے رہیں گے، کیونکہ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، اس میں بھی یہی سچویشن ہمارے سامنے آئی تھی. تو جب میں نے اپنے لوگوں کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا، تب میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا. ہم اور ہمارے سارے دوستوں نے اس بات پر عہد کیا کہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان سب کو ریہیبلیٹ کریں، لیکن دوبارہ اس طرح کی ڈیواسٹیشن سے، اس طرح کی مصیبت سے خود کو بچائیں گے. یہ جو درد تھا، یہ جو احساس تھا اپنے لوگوں سے محبت کا، اس نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں لوگوں کو اس بات کا احساس دلاؤں، ان کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنی بہتری کا نہیں سوچیں گے، اپنی پڑھائی کا نہیں سوچیں گے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے. جس طرح پہلے سیلابوں میں آپ ڈوبتے رہے ہیں اور ابھی ڈوبے ہیں، اس طرح آئندہ بھی ڈوبتے رہیں گے اور مصیبت سے ہمکنار ہوتے رہیں گے. تو اس لیے یہی وجہ تھی کہ ہم نے لوگوں سے وعدہ لیا کہ راشن لے لیں، آپ ریہیبلیشن لے لیں، ہم سے میڈیکل فیسلٹی لے لیں، لیکن اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ دوبارہ یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑے. خدا کی فضل سے پچھلے سال ہم نے 100 لڑکوں کو یونیورسٹی بھیجا، ان کی اسکالرشپ کا بھی بندوبست کیا. اس سے پچھلے سال ہم نے 70 لڑکوں کو یونیورسٹی بھیجا تھا. اس سے پہلے بھی ہم 40-50 لڑکوں کو مسلسل مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں اکوموڈیٹ کرتے رہے ہیں. تو ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی باقی جو ایجوکیشنل ایکسپینسز ہے، اس کو بھی ہم کوپ کرتے رہے ہیں، اس کی بھی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال مزید ہم 200 فیمیل اور میل اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی اور کالجز بھیج رہے ہیں. اور بلوچستان کی جو کھیپ ہے، یہ جو جنریشن ہے جو یونیورسٹی میں جا کر پڑھ کر آئے گی تو پروفیشنل بن کر آئے گی، اچھا ایٹیٹیوڈ لے کر آئے گی، اپنے آپ کو بنا کر لے کر آئے گی، اور یہ بلوچستان کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گی. انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے اور جتنا ہو سکے گا اپنے لوگوں کی ہم ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے اور اپنے ملک، اپنے وطن کو کی ترقی کا اپنے ملک اور اپنی قوم کی ترقی کا ضامن بنیں گے.